रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कारियानी कुरान मजीद कारवानी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ग्रुप की तरफ से ऑर्गेनाइज किए जाने वाले इस इल्मी प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं टॉपिक चल रहा है उसूल दीन, और लास्ट सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह 5 में से 3 उसूल दीन तौहीद अदल एंड नबूवत इस पे डिस्कशन किया जा चुका है बाय आलिमा शबनम जैदी साहिबा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले दो उसूल दीन इमामत और क़यामत के डिस्कशन की तरफ। मैं गुजारिश करूंगी आलिमा शबनम जैदी साहिबा से कि तिलावत कुरान के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आवाज आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम। जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका वल अबतर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खूब तमाम मोमिनात की खिदमत में अर्ज़ अदब और सलाम। और जैसा कि आप सब जानती हैं कि अभी हमने जो पिछला सेशन किया था वो उसूल दीन से मुताल्लिक जो है वो सेशन था हमारा, जिसमें हमने 3 जो अहम उसूल हैं उनकी तरफ इशारा किया था। अगरचे एक सेशन में तमाम चीज़ों को बयान कर देना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि खुद ये एक एक जो चीज़ें हैं, मसलन तौहीद है, अदल है, नबूवत है, इमामत है, क़यामत है, ये पांचों जो असल है उसूल दीन के, इस पर खुद एक एक मुकम्मल बहस है ये। और इस पर काफी, यानी अगर हम इस पर जलसे करें तो कई जलसे एक एक बहस पर हमें दरकार होंगे, लेकिन चूंकि इतना वक्त नहीं है तो हमने उसको खुलासा के तौर पर बयान किया था। लेकिन चूंकि डिमांड ये की गई थी कि कुछ ऐसे सवालात रह गए हैं या कुछ और ज्यादा हमें इस पर वजाहत चाहिए, तो एक बार फिर से इन्हीं चीजों को जो है वो आप दोबारा बयान करें ताकि मुकम्मल तफसीली जो है वो बहस हम तक पहुंच सके। तो लिहाजा हम फिर आज जो है वो उसी मौजू को इंशाल्लाह यहाँ पर दोबारा से थोड़ा और तफसील के साथ बयान करेंगे। और इंशाल्लाह ये 40 मिनट के बाद, अगर जलसे के बाद अगर कुछ और गुफ्तगू अधूरी रहती तो आप लोग फिर से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा दोबारा से। और अगर किसी को कोई सवाल है तो आप सवाल भी इंशाल्लाह कर सकती हैं। इंशाल्लाह हम उस सवाल के भी जवाब देंगे। तो जैसा कि पिछली गुफ्तगू में मैंने आपके सामने बयान किया था कि उसूल दीन जो है वो 5 हैं, और उसूल दीन वो असल है कि जिनका जानना हर इंसान के लिए, हर मुसलमान के लिए वाजिब है। और क्यों वाजिब है? क्योंकि मैंने कहा था कि आप देखिए कि उसूल दीन यानी दीन की असल, ठीक है, तो दीन की जो असल है वो 5 है, जिसको बयान किया गया है तौहीद है, अदल है, नबूवत है, इमामत है और क़यामत है। इनका जानना हर मुसलमान पर वाजिब है, यानी अगर कोई इन पर ईमान नहीं रखता है तो वो मुसलमान हो ही नहीं सकता है। ने खुदा की तौहीद पर, अदल पर, नबूवत पर, इमामत पर और क़यामत पर। तो हमारे यहाँ अगरचे 5 असल है, अगर आप हमारे जो अहले सुन्नत बरादरान हैं उनके यहाँ आप देखें तो उनके यहाँ 3 असल पाए जाते हैं, यानी वो तौहीद, नबूवत और क़यामत, ये 3 को ही वो मानते हैं। हमारे यहाँ ये 5 असल है, तौहीद, अदल, नबूवत और इमामत और क़यामत। तो सबसे पहला जो है वो असल तौहीद है कि आप सब जानती हैं कि तौहीद के बारे में
जानना, तौहीद की मारिफत हासिल करना, खुदा की मारिफत हासिल करना हम सब के लिए जरूरी है। और एक मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान कहलाएगा ही नहीं जब तक वो तौहीद पर ईमान नहीं रखता होगा। तौहीद यानी खुदा की मारिफत, खुदा की वहदानियत पर ईमान रखना, खुदा की मारिफत को हासिल करना। रिवायत में है कि अगर लोग खुदा की मारिफत और हकीकत मारिफत खुदा से आगाह हो जाते तो दुनिया जिससे दुश्मनाने खुदा फायदा उठा रही है उसकी रंगीनियों की जानिब से वो आंख उठाकर भी ना देखते। यानी अगर मोमिन को खुदा की मारिफत हो जाती तो वो दुनिया की तरफ कभी आंख उठाकर भी नहीं देखता, दुनिया उसकी निगाहों में बहुत ज्यादा पस्त हो जाती, और बल्कि कहा पैरों से रौंदी हुई खाक से भी ज्यादा कम कीमत दुनिया की वक़्त और दुनिया की हैसियत हो जाती। यानी आज अगर हमारे नजरों में दुनिया की कीमत है तो इसका मतलब कि अभी हमें खुदा की वाकई मारिफत नहीं हुई है। इसलिए कि अगर खुदा की वाकई मारिफत हो जाए तो फिर दुनिया उसकी निगाहों में बहुत पस्त हो जाती है। शायद यही वजह है कि मौलाए मुत्तकियान भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि दुनिया की हकीकत मेरी निगाहों में बकरी की नाक से बहने वाले पानी से भी ज्यादा पस्त है। यानी यहीं से हमें मौला अली की खुदा के बारे में जो मारिफत है उस मारिफत का अंदाजा होता है कि कितनी मारिफत थी मौला अली को परवरदिगार की, कि उस मारिफत के मुकाबले में दुनिया की हकीकत जो है वो उनकी निगाह में कैसी थी। तो हम इसी से अंदाजा लगा लें कि हमें खुदा की कितनी मारिफत है। अगर दुनिया की हकीकत, दुनिया की अहमियत हमारी नजर में ज्यादा है तो इसका मतलब कि खुदा की मारिफत अभी हमें उस मुताबिक नहीं, जितना इमाम ने बताई है तो उस तक तो हम नहीं पहुंच सकते, उस मारिफत को हम हासिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम एक जीना तो ऊपर चढ़ सकते हैं उस मारिफत तक पहुंचने के लिए। जो मारिफत मौला कायनात को थी हम हरगिज उस मारिफत तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन कुछ तो हम हासिल कर सकते हैं मारिफत को। और जितनी मारिफत बुलंद होती जाएगी दुनिया हमारी निगाहों में पस्त होती जाएगी। तो सबसे पहले हमें तौहीद को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और क्योंकि अगर हमें खुदा की मारिफत हासिल नहीं हुई, हमें तौहीद की समझ नहीं आई, तो हमें दीन भी समझ में नहीं आएगा। यानी हम दीनदार उसी वक्त कहलाएंगे जब तक हमें खुदा की मारिफत ना हो। और जितनी खुदा की मारिफत होगी उतना ही इंसान का दीन, उतना ही इंसान का ईमान जो है वो बढ़ता चला जाएगा। मगर हमारे यहाँ इसका अपोजिट होता है। हम जो है वो सोचते हैं कि हम बस दीनदार कहलाए, लेकिन खुदा की कितनी मारिफत है इसको इतनी अहमियत नहीं देते हैं। जबकि किताबों में है कि खुदा की मारिफत जितनी होगी उतना इंसान दीनदार होगा। तो हमें इसलिए ज्यादा खुदा की मारिफत को जो है वो खुदा की मारिफत में अपने जो है वो कोशिश ये करें कि ज्यादा से ज्यादा खुदा की मारिफत में इजाफा करें। जितनी खुदा की मारिफत होगी उतना ही हमारा ईमान मजबूत होगा, उतना ही हम दीनदार कहलाएंगे। हो और मैंने से में भी कहा था कि खुद मौला मुत्तकियान भी फरमाते हैं अव्वलुद्दीन मारिफतुल्लाह, दीन की बुनियाद क्या है? अल्लाह की मारिफत है। जितनी अल्लाह की मारिफत होगी उतना जो है वो हमारा दीन मजबूत होगा। अब ये है कि मारिफत कहते किसे हैं? क्या सिर्फ अल्लाह को जान लेना, अल्लाह के बारे में हमें ये मालूम है कि खुदा वाहिद है, खुदा है, और खुदा की जो जाहिरी मारिफत है, क्या उतना ही मारिफत हासिल कर लेना काफी है? कि हम जो कह रहे हैं कि अल्लाह की मारिफत हासिल करना वाजिब है, तो कैसी मारिफत होनी चाहिए? यहाँ मारिफत से मुराद क्या है? तो आप देखिए, सिर्फ अल्लाह के बारे में जान लेना काफी नहीं है। सिर्फ कि हम ये जान ले कि खुदा एक है, वो वहदहू ला शरीक है और सिर्फ उसकी इबादत करनी है, ये सिर्फ मारिफत नहीं है। बल्कि मारिफत का वाकई माना क्या है? छठे इमाम फरमाते हैं ला मारिफता इल्ला बिल अमल, कि मारिफत नहीं है सिवाय अमल के सिवा कुछ मारिफत नहीं है। यानी जिसको भी मारिफत हासिल होगी उसका अमल उतना ही ज्यादा होता चला जाएगा। बस हमें अगर ये देखना है कि हमें अल्लाह की कितनी मारिफत है तो हम देखें कि हम कितना अहकाम दीन पर अमल कर रहे हैं, कितना अल्लाह की बातों पर अमल कर रहे हैं, कितना अल्लाह के अहकाम को मान रहे हैं। जितना अल्लाह के अहकाम को हम मान रहेंगे उतना ही अल्लाह की हमें मारिफत होगी। इसीलिए फरमाते हैं मौला कायनात फरमाते हैं कि मारिफत यानी क्या है? कहा कि ईमान, ईमान जो है वो मारिफत से ही हासिल होता है। जितनी मारिफत होगी उतना हमारा ईमान में इजाफा होगा। और ईमान क्या है? ईमान सिर्फ अल्लाह को
جان لینے کا نام نہیں ہے. مولا فرماتے الایمان اقرار باللسان معرفت بالقلب و عمل بالجوارح، کہ ایمان کہتے کسے کا جو زبان سے اقرار کرے، دل میں معرفت رکھے، اور عمل سے جوارے سے جو اپنے اعضاء و جوارے اس سے عملاً ثابت کرے. یہ تینوں جب فیکٹرز ملتے ہیں تب جا کر انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے. آج ہمارے یہاں جو ہمیں وہ معرفت نہیں حاصل ہو پا رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں بس ابھی ہم ایک ہی اس کے جو ہے وہ زینے تک پہنچ سکے ہیں، اقرار باللسان تک، کہ ہم زبان سے لا الہ الا اللہ تو کہتے ہیں، لیکن وہ قلبی معرفت ابھی نہیں ہوئی ہے، وہ اپنے اعضاء و جوارے سے عملاً ہم ثابت نہیں کر پا رہے ہیں. یعنی یہ تینوں جب چیزیں ملتی ہیں تب جا کر انسان کو واقعی معرفت ہوتی ہے اور اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے. ابھی ہمارا ایمان کیا ہے؟ ادھورا ہے، کیونکہ ہم ابھی پہلی منزل پر ہیں، اقرار باللسان تک ہی ہیں. ہم قولوا لا الہ الا اللہ تو کہتے ہیں، لیکن وہ حقیقی معرفت یعنی وہ دو زینہ اور جو ہے وہ ابھی ہم جو ہے وہ خود طے ہم نے نہیں کیا ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ خدا کی معرفت کو اس حد تک جو ہے وہ حاصل کر لیں. اب دیکھیے یہاں پر پچھلے جلسے میں نے ایک اور چیز بیان کی تھی کہ خدا کی معرفت حاصل کرنا ہمارے پر واجب ہے، لیکن حقیقی معرفت ہم جو ہے وہ نہیں حاصل کر سکتے ہیں. خدا کو حقیقتاً کوئی جو ہے وہ نہیں پہچان سکتا ہے. یعنی اگر ہم خدا کے بارے میں غور و فکر بہت زیادہ کریں تو انسان جو ہے وہ گمراہی کی طرف چلا جائے گا. اس لیے معصومین نے بھی فرمایا کہ خدا کی ذات کے بارے میں بہت زیادہ غور و فکر مت کرو. اگر خدا کو پہچاننا ہے، اس کی معرفت حاصل کرنی ہے، تو اس کی مخلوق کے بارے میں غور و فکر کرو. خدا کی ذات کے بارے میں غور و فکر کرو گے تو تم گمراہی کی طرف چلے جاؤ گے، کیونکہ خدا کی ذات ہماری سمجھ سے کہیں زیادہ بلند و بالا تر ہے. ہم اس کی ذات میں غور و فکر کر ہی نہیں سکتے. اگر اس کی معرفت حاصل کرنا ہے تو اس کی مخلوق کے بارے میں غور و فکر کرو. جتنا تم اس کی مخلوق کے بارے میں غور و فکر کرو گے تمہیں خدا کی عظمت، اس کی قدرت کا پتہ چلے گا. اسی لیے پچھلے جلسے میں نے بتایا تھا کہ خدا کو پہچاننے کے خود دو طریقے ہیں، ایک اندرونی راستہ ہے اور ایک بیرونی راستہ ہے. میں نے بتایا تھا اندرونی راستہ جو ہے وہی ہمارے وجود میں اللہ نے جو ہماری فطرت قرار دیا، اس میں اللہ نے رکھا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ خدا کے بارے میں جاننا چاہتا ہے. یعنی فطرت اس کو اس بات پر آگاہ کرتی ہے، فطرت اسے اس بات پر جو ہے وہ آمادہ کرتی ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے. ان نعمتوں کو دیکھتا ہے تو وہ اس کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے سے عظیم اور برتر کے سامنے سر جھکانا چاہتا ہے. یہ اس کو فطرت ہے جو اس کام پر ابھارتی ہے. اور دوسری چیز جو ہے وہ خود مخلوق، جو خدا نے کائنات میں اتنی مخلوق کو خلق کیا ہے کہ اگر ہم ان میں غور و فکر کریں تو انسان کو اللہ کی بے پناہ معرفت حاصل ہوگی. یہ تمام مخلوق جو ہے وہ اللہ کی معرفت کا ہم کو درس دیتی ہیں. اور آپ دیکھیں کائنات کو چھوڑیے، دوسری مخلوق کو چھوڑیے، خود اپنے وجود میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارا وجود بھی خود ہمیں اللہ کی معرفت تک لے جاتا ہے. کہ چھٹے امام کے جو صحابی تھے حشام بن حکم، جب ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ تم نے خدا کو کیسے پہچانا تو اس کا کیا جواب ہوگا، تو حشام کہتے ہیں کہ میں اس کے جواب میں یہی کہوں گا کہ خدا کو میں نے اپنی ہی ذات کے ذریعے پہچانا، اس لیے کہ وہ تمام چیزوں میں سب سے زیادہ نزدیک ہے مجھ سے. میں نے دیکھا کہ میرے جسم کی بناوٹ، اس میں پایا جانے والا نظام، یہ آنکھ، یہ کان، یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ رگ، یہ دل، یہ رگوں کا جال، اور اس جال میں بہتا ہوا خون، سب ایک نظام کے تحت چل رہے ہیں. اور یہ تمام چیزیں اپنے آپ وجود میں نہیں آ سکتی ہیں. یہ پورا میرا وجود جو ہے ایک خاص نظام پر چل رہا ہے، یہ نظام اپنے آپ وجود میں نہیں آ سکتا ہے. لہٰذا اپنے وجود کے نظام کو دیکھ کر میں نے جو ہے وہ اپنے رب کو پہچانا ہے. تو لہٰذا حشام کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنے وجود سے اپنے خدا کو پہچانا ہے. اور واقعاً انسان اگر اپنی خلقت کو دیکھے تو وہ کیا ہے، خدا کو پہچان لے گا، وہ اسے خدا کی عظمت کا پتہ چل جائے گا. چھٹے امام اس لیے فرماتے مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو یہ تصور کرتا ہے کہ خدا بندوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے، جبکہ اس کی خلقت کے آثار خود اپنے آپ میں جب وہ دیکھتا ہے تو وہ ان آثار سے مبہوت ہو جاتا ہے. اپنے وجود کے آثار کو اگر وہ دیکھے تو وہ حیرت زدہ ہو جاتا ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ خدا کو جو ہے وہ خدا پر یقین نہیں لاتا، وہ خدا کو
نہیں پہچانتا اسے خدا کی معرفت حاصل نہیں ہوتی. یعنی انسان کا وجود خود خدا کے موجود ہونے پر جو ہے وہ سب سے بہترین دلیل ہے. بس ہمیں خدا کی معرفت کو ہر حال میں حاصل کرنا ہے، اور جتنی زیادہ معرفت ہوگی اتنا ہمارا جو ہے وہ ایمان ہوگا. اب دیکھیے یہاں پر خدا کی ذات کے بارے میں تو میں نے کہا کہ ہم خدا کی ذات کی واقعی معرفت حاصل نہیں کر سکتے ہیں، لیکن خدا کی صفات جو ہیں ان کی معرفت ہم کما حق و حاصل کر سکتے ہیں. لہٰذا ہمیں خدا کی صفات کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب خدا کے صفات کو آپ دیکھیں، آپ نے شاید یہ بچپن میں پڑھا بھی ہوگا کہ خدا کے صفات جو ہیں وہ کیا ہیں. خدا کے صفات دو طرح کے ہیں، ایک صفات ثبوتیہ ہے اور ایک صفات سلبیہ ہے. صفات ثبوتیہ کیا ہے؟ وہ صفات جو خدا کی ذات میں پائے جاتے ہیں، جن کو خدا کی ذات سے جدا نہیں کیا جا سکتا ہے، اور وہ تقریباً 9 عدد بیان کیے گئے ہیں. اگرچہ یہ 9 عدد جو ہیں وہ فقط جو اہم صفات ہیں ان کو ذکر کیا گیا، لیکن ایسا نہیں کہ خدا کی صفات انہی 9 عدد میں محدود ہے، نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ. وہ خدا لامحدود ہے، اس کی صفات بھی لامحدود ہے، لیکن یہ 9 اہم صفات کو خدا کی ذات سے مخصوص کر دیا گیا ہے کہ یہ صفات خدا کی ذات سے کبھی جدا ہو ہی نہیں سکتے ہیں. تو اس کو صفات ثبوتیہ کہا جاتا ہے. اور وہ کون کون سے صفات ہیں؟ کا صفات ثبوتیہ کا خدا عالم ہے، خدا قادر ہے، خدا حی ہے، خدا مرید لگانے پہ جسے کال کرتے ہیں، مشرک ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، متکلم ہے اور صادق ہے. اب یہ وہ صفات ہیں جن کو صفات ثبوتیہ کہا جاتا ہے. اب صفات ثبوتیہ کو اگر آپ اس کو توضیح دینا چاہیں تو دیکھیں، سب سے پہلے کیا ہے؟ خدا عالم ہے. یعنی ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ خدا کائنات کا علم رکھنے والا ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس سے پوشیدہ ہو. ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے، اس کی ذات میں پوشیدہ ہے اور نہا ہے. آپ دیکھیے روایتوں میں ہے کہ قرآن میں بھی آیت موجود ہے کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، خدا ہر شے پر قادر ہے. تو خدا کی دوسری صفت کیا ہے؟ کہ وہ قادر ہے، کائنات کی ہر شے پر اس کی قدرت ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ سوال ہے کہ کیا وہ یہاں پر کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ صفات بیان کی کہ خدا قادر ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو کسی نے سوال کیا ایک عالم دین سے، ظاہراً معصوم سے سوال کیا تھا کہ اگر خدا قادر ہے تو کیا وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ پوری کائنات کو ایک انڈے میں سمو سکے؟ یعنی پوری اتنی عظیم کائنات کو وہ ایک انڈے میں کیا سمو سکتا ہے؟ تو کیا خدا اس بات پر قادر ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ خود مولا کائنات نے دیا. امام نے فرمایا بے شک خدا اس بات پر قادر ہے کہ اگر وہ چاہے تو پوری کائنات کو ایک انڈے میں بھی سمو سکتا ہے. یعنی وہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے. یا 8ویں امام فرماتے ہیں کہ ان سے بھی جب اس طرح کا سوال کیا گیا تو 8ویں امام نے بھی یہی فرمایا، تب بے شک خدا اس بات پر قادر ہے کہ وہ پوری کائنات کو ایک انڈے میں سمو سکتا ہے، اور اگر اس سے بھی چھوٹی کوئی چیز ہو تو وہ اس میں بھی سمو سکتا ہے. حد یہ کہ تمہاری آنکھ میں بھی خدا پوری کائنات کو سمو سکتا ہے. یعنی آنکھ جو ہے وہ انڈے سے چھوٹی ہے، خدا اگر چاہے، خدا اس بات پر قادر ہے کہ تمہاری آنکھ میں بھی پوری کائنات کو سمو سکتا ہے، لیکن وہ تمہاری آنکھ میں یہ ظرفیت نہیں پائی جاتی ہے، یا اس انڈے میں یہ ظرفیت نہیں پائی جاتی کہ پوری کائنات کو اپنے اندر سمو لے. ورنہ خدا اس بات پر قادر ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی شے میں پوری کائنات کو بھی سمیٹ سکتا ہے. تو یہ خدا کی دوسری صفت تھی. اس کے بعد ہے کہ خدا حی ہے، حی و قیوم ہے. خدا حیات جاوداں کا مالک ہے، وہ ثابت ہے، وہ قائم ہے، وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا. خدا قیوم ہے، موجودات کے مختلف امور اسی کے ہاتھ میں ہے. وہ مخلوقات کا رزق ہو، عمر ہو، حیات ہو، موت ہو، سب اس کی حسن تدبیر کی وجہ سے انجام پاتا ہے. یہ خدا ہر چیز پر جو ہے وہ قیومیت رکھتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ یہ خود یہ ذکر جو ہے یا حیو یا قیوم، یہ بہت ہی مجرب ذکر، اس لیے اس کی بھی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ کسی بھی مشکل پریشانی میں یا حیو یا قیوم کا ذکر جو ہے جتنا ہو سکے اس کا ورد کیجیے. بہت مجرب ذکر ہے. اور روایتوں میں ہے کہ جنگ بدر کے دوران مولا کائنات جب رسول اللہ کے پاس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ سر کو سجدے میں رکھے ہوئے ہیں اور مسلسل یا حیو یا قیوم کا جو ہے وہ ورد کر رہے ہیں.
تو मौला कायनात वापस ले आते हैं। फिर कुछ देर बाद जब आते हैं तो देखते हैं कि फिर उसी तरह से आप सजदे में सर रखे हुए या हय्यो या कय्यूम का विर्द कर रहे हैं। कई दफा आप आते हैं और आप देखते हैं कि इसी तरह से रसूलुल्लाह सर को सजदे में रखे हुए हैं और या हय्यो या कय्यूम का विर्द कर रहे हैं, यहाँ तक कि जंग बद्र जो है वो फतह हो जाती है। तो यानी कि ये जिक्र बहुत ही मुजर्रब जिक्र है। हर मुश्किल के लिए, हर परेशानी में आप या हय्यो या कय्यूम का विर्द जरूर कीजिए। वो उसके बाद खुदा मुरीद है। मुरीद का मतलब है साहिब इरादा है। वो अपने कामों में किसी भी शय का जो है मजबूर नहीं है, मोहताज नहीं है। वो जिस चीज का भी इरादा कर ले वो कुन कहता है और वो चीज फयकुन हो जाती है। और फिर उसके बाद है खुदा मुदरिक है, सारी चीजों को दर्क करने वाला है। खुदा मुतकल्लिम है, वो गुफ्तगू करता है, वो बात करता है। अगरचे वो बात करने में इंसान की तरह लबो लहजे और जबान का मोहताज नहीं है, बल्कि वो बात करना चाहे तो वो हवाओं के जरिए बात कर लेता है, हवाओं में आवाज पैदा कर देता है, वो दरख्त में आवाज पैदा कर देता है, वो किसी शय में आवाज पैदा करके वो बात करता है। यानी खुदा मुतकल्लिम है। खुदा समी है, यानी वो सुनने वाला है। वो हर इंसान की, हर मखलूक की आवाज को सुनता है। वो बसीर है, वो हर इंसान की हर चीजों को देखता है। खुदा बसारत रखता है, लेकिन बसारत से मुराद ये नहीं कि जाहिरी आंखों को देखता है, बल्कि जाहिरी आंखें उसके पास है, नहीं। वो हर चीज को देखता है, हर चीज उसकी निगाहों के सामने है। और वो सादिक है। सादिक का मतलब क्या है कि वो जो भी कहता है वो सच कहता है। वो सादिकुल वाद, इसीलिए कुरान में भी है कि वो सादिकुल वाद है, उसका वादा सच्चा है। वो जो कहता है वो सच कहता है। तो ये खुदा के सिफाते सबूतिया थे। उसके बाद है कि खुदा के सिफाते सलबिया। सिफात सलबिया में यानी वो सिफात जो खुदा की जात से हम सल्ब कर लेते हैं। यानी कि खुदा सिफात सलबिया हम इस तरह से कह सकते हैं कि सिफात सलबिया वो सिफात हैं कि जिनको हम खुदा की जात से जो है वो जुदा कर सकते हैं। खुदा हर तरह के ऐब नक्स से पाक और मुनज़्ज़ा है। यानी इसको हम अपने जबान में अगर तारीफ करना चाहे तो सिफात सलबिया का मतलब है कि जो हर ऐब, हर नक्स से पाक और मुनज़्ज़ा है। कि जैसे कि खुदा मुरक्कब मुरक्कब नहीं है, खुदा जिस्म नहीं रखता है, वो काबिल रोयत नहीं है, वो दिखाई नहीं देता है, वो जमान और मकान नहीं रखता है, वो किसी का भी मोहताज नहीं है, वो उसके अंदर तगय्युर और तब्दीली वाक़े नहीं होती है। तो ये सब क्या है? ये सब सिफाते सलबिया हैं। अब इसको अगर हम थोड़ा सा तौज़ी देना चाहें बहुत मुख्तसर जुमलों में, तो पहला है कि खुदा मुरक्कब नहीं है। मुरक्कब क्यों नहीं है? क्योंकि मुरक्कब का मतलब होता है कि वो चीजें कि जो अज्जा से मिलकर बनी है उसको मुरक्कब कहते हैं। जैसे हमारा जिस्म मुरक्कब है। मुरक्कब किस चीज का है? कि हमारा जिस्म जो है वो रूह से और मादे से मिलकर बना है, तो हम मुरक्कब हैं। और जितनी भी कायनात में शय है वो मुरक्कब है, यानी उसके अंदर अज्जा मिलकर, वो अज्जा से मिलकर बनी है। हमारे अंदर भी अज्जा है, हाथ है, पैर है, आंख है, कान है, ये तमाम अज्जा से मिलकर इंसान बनता है। तो कहा कि हर चीज जो है वो दुनिया में मुरक्कब है, यानी वो किसी ना किसी अज्जा से मिलकर बनी है। मगर खुदा मुरक्कब नहीं है, वो किसी भी अज्जा से मिलकर नहीं बना है। क्योंकि मुरक्कब का मतलब ये है कि वो अज्जा का मोहताज है, और खुदा किसी चीज का मोहताज नहीं है। तो लिहाजा हम कहते हैं कि खुदा मुरक्कब नहीं है, क्योंकि मुरक्कब जो है वो अज्जा का मोहताज होता है और खुदा किसी चीज का मोहताज नहीं है। खुदा जिस्म नहीं रखता है, यानी क्या मतलब? कि खुदा जो है वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि जिस्म जो हमारी खुदा की सिफत है, खुदा दिखाई नहीं देता। उसकी एक दलील यही है कि क्योंकि खुदा का जिस्म नहीं है। क्योंकि जो चीज भी दिखाई देती है उसके लिए जिस्म का होना जरूरी है, तभी वो दिखाई देगी। अगर कोई चीज जिस्म नहीं रखती तो वो दिखाई नहीं देगी। तो खुदा दिखाई नहीं देता है, क्यों? क्योंकि वो जिस्म नहीं रखता है। लिहाजा जो है वो हम जिस्मानियत को खुदा की जात से जो है वो खारिज कर देते हैं। तो वो दिखाई क्यों नहीं देता है? क्योंकि हमारी आंखें उसको देख नहीं सकती हैं। क्योंकि हमारी आंखों के अंदर वो सलाहियत नहीं कि हम उसको देख सकें, अगरचे वो कायनात के जर्रे जर्रे में मौजूद है। रिवायत है ना कि हुवल आखिर वल बातिन वल जाहिर वल वल आखिर वल अव्वल वल आखिर वल जाहिर वल बातिन। वो अव्वल भी है, वो आखिर भी है, वो जाहिर भी है और बातिन भी है। ठीक है। तो वो जाहिर भी है कि वो कायनात के जर्रे जर्रे में अगर देखें तो खुदा मौजूद है। इसीलिए मौलाई कायनात से जब किसी ने पूछा कि आप
ایسے خدا کی عبادت کرتے ہیں کہ جس کو آپ نے دیکھا نہ ہو. تو مولا علی نے کیا فرمایا تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ میں ایسے خدا. تو آپ دیکھیے کہ عدل الہی پر اگر ہم کو یقین حاصل ہو جائے تو ساری مشکلیں انسان کی آسان ہو جائیں گی اور کوئی اعتراض نہیں ہوگا. یہاں پر بعض لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ جو ہے وہ ایک اور اعتراض یہاں پر جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا اگر عادل ہے تو پھر اس نے موت ہی کو کیوں رکھا. ایک انسان جو اچھی خاصی زندگی گزار رہا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اچانک اس کو موت آ جاتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے نہ رزق کا کوئی سہارا ہے، کوئی کو کھلانے والا نہیں ہے اور باپ کو اٹھا لیا دنیا میں. تو کیا یہ عدل الہی کے خلاف نہیں ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے تو خود موت دنیا کے نظام کا ایک حصہ ہے. ہر آدمی کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے تو وہ ہمیشہ رہے گا. ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وہ جوانی ہو، بچپنا ہو، بڑھاپا ہو، کبھی بھی اس کی موت آ سکتی ہے. تو اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ موت جو ہے وہ مکمل طور پر ہلاکت ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ موت کیوں اللہ نے موت کو رکھا، موت یعنی نابود ہو جانا، فنا ہو جانا. تو ہم یہ کہیں گے کس نے کہا کہ موت ہلاکت ہے؟ موت سے مراد ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں منتقل ہونا ہے. موت کے بعد انسان اس دنیا سے بہتر دنیا کی طرف منتقل ہوتا ہے کہ جس کو عالم حشر کہا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ قیامت کی منزل میں، مراحل میں داخل ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ اس کو جنت میں داخل کرتا ہے. اگر مومن ہے تو اس کو اللہ جنت میں داخل کرتا ہے، جو سب سے بہترین جگہ ہے. تو آپ دیکھیے کہ موت جو ہے وہ ہلاکت کا نام نہیں ہے. موت ایک نعمت کو حاصل کرنے کا نام ہے. موت کمالات کو حاصل کرنے کا نام ہے. اسی لیے جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ لوگ جو مومن ہوتے ہیں وہ تمنا کرتے ہیں کہ خدایا جلد سے جلد ہمیں اس دنیا کی مشکلوں سے، پریشانیوں سے آزادی نصیب فرما تاکہ ہم اس مرحلے میں داخل ہو سکیں. جو صاحب ایمان نہیں ہوتے ہیں، جن کے دل ایمان سے خالی ہوتا ہے، وہ اس سے گھبراتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو بہرحال دنیا آزمائش کی جگہ، یہاں پر اللہ کو نے مختلف طریقے رکھے ہیں مومن کی آزمائش کے. اسی میں سے موت بھی ایک آزمائش کا ہی نام ہے. لہٰذا اگر کسی کو پروردگار عالم اٹھا لیتا ہے تو وہ اس کے گھر والوں کے لیے ایک آزمائش ہے. ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے کہ اللہ گویا ان پر ظلم کر رہا ہے. اور بات دیکھیں جہاں تک رزق کی ہے تو خدا ایک دروازے اگر بند کرتا ہے تو اس کے بعد خدا جو ہے وہ 10 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے رزق کے. وہ ہر رزق کو عطا کرنے والا ہے. وہ ذریعہ پیدا کرتا ہے اپنے بندوں تک رزق کو پہنچانے کا. لہٰذا ہمیں اس بات کی، کبھی بھی ہمیں اس بات کے لیے خدا کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ کون اب ہمیں رزق دے گا. جناب موسیٰ علیہ السلام کی جب روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آئے تو جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پروردگارہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے کہ میں اپنے اہل خانہ سے رخصت کر لوں. اجازت ملتی، آتے ہیں اپنے تمام بچوں سے، بیوی سے آپ رخصت ہوتے ہیں. کہا جناب موسیٰ کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو گہوارے میں تھا، جس سے بہت زیادہ آپ کو انس اور محبت تھی. ایک مرتبہ جناب موسیٰ اس بچے کے پاس آتے ہیں، بچہ رونے لگتا ہے. جناب موسیٰ کے دل میں ایک درد اٹھتا ہے کہ میں اس بچے کو چھوڑ کر اب جا رہا ہوں، میرے بعد کون اسے دیکھے گا. تو اسی وقت آواز قدرت آتی ہے کہ موسیٰ تمہارے پاس جو عصا ہے اس کو زمین پہ مارو. جناب موسیٰ نے اس عصا کو زمین پر مارا، زمین پھٹ جاتی ہے، ایک دریا ظاہر ہوتا ہے. امام پروردگار کہتا ہے کہ اپنے اس عصا کو اس دریا پہ مارو. جناب موسیٰ اس دریا پر عصا کو مارتے ہیں، کہتے ہیں دریا میں بھی راستہ پیدا ہو جاتا ہے، دریا کی گہرائی نظر آتی ہے. پروردگار کہتا ہے کہ اس گہرائی میں ایک پتھر تمہیں نظر آ رہا ہے. جناب موسیٰ کہتے ہیں ہاں. کا اس پتھر کو اٹھاؤ. اس پتھر کو اٹھاتے ہیں، دیکھتے اس پتھر کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا ہے اور اس کے منہ میں ایک درخت کا ایک پتا ہے چھوٹا سا سبز رنگ کا، جسے وہ کھا رہا ہے. خدا کہتا ہے کہ پروردگار فرماتے ہیں کہ موسیٰ دیکھو، ایک زمین کی تہ میں ایک چھوٹے سے پتھر کے سینے میں موجود ایک کیڑے کو بھی جب میں اپنا رزق دینا نہیں بھولتا ہوں تو کیسے تم نے یہ تصور کر لیا کہ میں اپنی مخلوق کو رزق دینا بھول جاؤں گا. تو ہم یہاں پر خدا کی مصلحت کو نہیں پہچان سکتے ہیں. وہ ایک دروازہ بند کرتا ہے، 10 دروازے ہمارے لیے جو ہے وہ کھول دیتا ہے. تو یہ سارے آپ دیکھیں کہ یہ اعتراضات خود بخود جو ہیں وہ ہمارے ذہنوں سے نکل جائیں گے اگر ہم عدل الہی کو قبول کر لیں. ہمارے عدل الہی پر یقین حاصل ہو جائے تو سب کچھ ہمارے لیے جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. تو اس کے بعد جو ہے وہ بحث اب ہماری آتی ہے نبوت کی بحث، کہ جس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ نبی کا ہونا کیوں ضروری ہے.
میں نے کہا تھا کہ پروردگار عالم نے نبیوں کو بھیجا ہے کس لیے؟ انسان کی ہدایت کے لیے، کیونکہ انسان کی خلقت کا ہدف کیا ہے؟ انسان کی خلقت کا ہدف ہے خدا کے تقرب کو حاصل کرنا، قرب خدا کو حاصل کرنا۔ انسان خود سے اس قرب الہی تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اس کو ایک رہبر کی ضرورت ہے، ایک رہنما کی ضرورت ہے، اور خدا نے ایک رہبر اور رہنما کے طور پر ہمارے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا جو ہماری رہنمائی کرتے تھے، جنہوں نے آ کر ہمیں بتایا کہ کون سا راستہ ہم اپنائیں گے جس سے ہم خدا کے قرب تک پہنچ سکتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر نبوت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور نبوت کی ضرورت یہاں سے ہمیں نظر آتی ہے کہ نبی کا ہونا کیوں ضروری ہے، کیونکہ اگر نبی نہیں ہوتے تو ہمیں کوئی راستہ بتانے والا نہیں ہوتا، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ہوتا کہ ہم خدا تک کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ لہٰذا خدا نے اتنے نبیوں کو بھیجا ہے، 1,24,000 نبیوں کا سلسلہ جاری کیا، اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ آ کر ختم ہو جاتا ہے، دین کامل ہوتا ہے، دین مکمل ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز جو ہمارے یہاں نبوت کی بحث میں شامل ہے وہ یہ ہے کہ نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ معصوم ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی نبی جو ہے وہ ہر گناہ سے پاک ہوتا ہے، وہ گناہوں سے آزاد ہوتے ہیں، وہ گناہ تو کرنا دور، وہ گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، یعنی وہ تصور گناہ بھی نہیں کرتے۔ تو اب یہاں پر بہت سے لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ خدا نے نبیوں کو جو بھیجا تو ان کو معصوم بنا کر بھیجا، معصوم کا مطلب کہ وہ گناہ کو کر نہیں سکتے، گناہ کو سوچ نہیں سکتے، تو پھر اس میں ان کا کیا کمال ہے؟ اگر خدا ہمیں بھی معصوم بنا دیتا تو ہم بھی گناہ نہیں کرتے، ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہمارے بھی ذہن میں آتا ہے کہ اگر خدا ہم کو بھی معصوم بناتا تو ہم بھی گناہ نہیں کرتے۔ تو خدا نے نبیوں کو چونکہ معصوم بنا کر بھیجا ہے تو لہٰذا وہ گناہ نہیں کرتے، تو اس میں ان کا کمال کیا ہے؟ تو دیکھیں، سب سے پہلی چیز کہ خدا نے تمام انبیاء کو جو معصوم بنایا ہے وہ عصمت جو ہے وہ اس معنی میں نہیں ہے کہ ان کو خدا نے معصوم بنا دیا، نہیں، عصمت ہے ان کے پاس، لیکن یہ عصمت انہوں نے جو ہے وہ اختیار کی ہے۔ خدا نے ہر انسان کو دنیا میں معصوم بنا کر بھیجا۔ ہم دیکھیں، ہم کہتے ہیں نا جو بچہ پیدا ہوتا ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ بچہ کیا ہے؟ معصوم ہے۔ خدا نے ہر انسان کو معصوم بنا کر دنیا میں بھیجا۔ اب یہ انسان کی فطرت ہے، انسان دنیا میں آنے کے بعد دنیا کی رنگینیوں میں اس طرح سے آہستہ آہستہ ہو گیا کہ اس نے جو ہے وہ عصمت کو تار تار کر دیا، اس نے دنیا کی خواہشوں کو اپنے اوپر غالب کر لیا۔ لیکن جو انبیاء تھے، اللہ نے ان کو جو عصمت دی ہے وہ عصمت اس طرح سے کہ جب خدا نے عالم ارواح میں تمام مخلوق کو خلق کیا تھا، یہ دیکھیں روایت ہے کہ جب خدا نے عالم ارواح میں تمام مخلوق کو پیدا کیا، تمام مخلوق سے جب خدا نے جو ہے وہ اپنی وحدانیت کا اقرار لیا تو کہا اسی وقت اللہ نے مخلوق جو روح کی شکل میں تھی ان کا امتحان لیا، اور اس وقت جو مخلوق نے خدا کی وحدانیت کی گواہی دی، خدا کی وحدانیت پر ایمان لے آئی، جو سب سے پہلے جو مخلوق، خدا نے ان کو انبیاء کی صورت میں دنیا میں بھیجا، کیونکہ یہ وہ مخلوق تھی کہ جو دنیا میں آنے کے بعد یہ ہمیشہ خدا کی وحدانیت کو قبول کرتی ہے، اور یہ ان کے اندر وہ ظرفیت پائی جا رہی تھی کہ یہ گناہوں سے خود کو دور رکھ سکے، لہٰذا خدا نے ان کو نبی کی شکل میں دنیا میں بھیجا، اور انہوں نے دنیا میں آنے کے بعد گناہوں کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیا۔ جیسے اللہ نے ان کی فطرت کو عصمت کے ساتھ پیدا کیا تھا، انہوں نے ہمیشہ اس عصمت کو باقی رکھا۔ لیکن ہم جیسے انسان دنیا میں آنے کے بعد دنیا کی رنگینیوں میں اتنا زیادہ غرق ہو گئے کہ ہم نے گناہوں کو اپنے اوپر غالب کر لیا، ہم گناہوں میں گرفتار ہو گئے۔ اور ایسا نہیں، آپ دیکھیں ابھی بھی بہت سب انسان جو ہیں وہ بہت سارے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ جو ہم نہیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ بہت سارے گناہ ہیں کہ جو ایک انسان کر رہا ہے، مثال کے طور پر ایک انسان زنا کرتا ہے، خود یہ گناہ ہے، لیکن ہم اس گناہ سے کیا ہے؟ معصوم ہے، ہم اس گناہ سے دور ہیں۔ تو دنیا میں آنے کے بعد انسان بہت سارے گناہوں سے معصوم ہے، وہ گناہوں سے دور ہے، جتنا اس کا ایمان ہوگا اتنا ہی وہ گناہوں سے دور ہوگا۔ اسی لیے ایک عالم دین کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آنے کے بعد ان سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ گناہ نہیں کرتے ہیں؟ یعنی عالم دین تھے وہ شخص، جوان آ کے ان سے پوچھتا ہے کہ آپ گناہ نہیں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں گناہ نہیں کرتا ہوں، نہ صرف کہ گناہ نہیں کرتا ہوں، گناہ کا تصور بھی نہیں کرتا ہوں۔
ایک عالم دین کہہ رہے تو وہ شخص، وہ جوان حیرت سے پوچھتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان گناہ نہ کرے، یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان تصور گناہ نہ کرے؟ یہ تو دنیا میں آنے کے بعد ہر انسان سے ہو ہی جاتا ہے، کوئی نہ کوئی گناہ اس سے ہو ہی جاتا ہے، وہ گناہ کا تصور کر ہی لیتا ہے، تو آپ کیسے گناہ نہیں کر پاتے، مطلب گناہ نہیں کرتے؟ اور نہ صرف گناہ نہیں کرتے، گناہ کا تصور بھی آپ نہیں کرتے ہیں۔ تو وہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک مثال سے میں تمہارے لیے واضح کرتا چلوں کہ اگر وہ مثال دیتے، کہتے ہیں کہ یہ گندگی کا ڈھیر جو پڑا ہوا ہے، کہا کہ اس گندگی کو کیا تم اٹھا کے کھا لو گے؟ تو اس نے کہا ہرگز نہیں۔ آپ نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھے پتا ہے یہ گندی ہے، یہ چیز گندگی ہے، یہ غلاظت ہے، اس کو میں اگر کھا لوں گا تو اس کے اندر بہت سارے گندے جراثیم ہیں جو میرے پیٹ میں چلے جائیں گے اور اس سے میری صحت کو نقصان پہنچے گا۔ تو کہا کہ اسی وجہ سے میں کبھی بھی اس گندگی کو، اور کوئی بھی عاقل انسان اس گندگی کو نہیں کھا سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی پاگل ہو، دیوانہ ہو، جس کو عقل جس کے پاس نہیں ہو، کیا وہ اس کو کھا لے گا، اس گندگی کو؟ اس نے کہا ہاں وہ کھا سکتا ہے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کے پاس عقل نہیں ہے، اس کو پتا نہیں ہے کہ اس گندگی کے اندر کتنی جو ہے وہ جراثیم اس کے اندر پوشیدہ ہیں جو ہمارے پیٹ میں جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا بس تمہارے اور ہمارے درمیان میں بھی یہی فرق ہے کہ ہمیں گناہ کی غلاظت، گناہ کی نجاست کی غلاظت کا پتا ہے کہ یہ گناہ جو ہے اگر میں نے اس کو انجام دے دیا تو اس گناہ میں ایسے جراثیم ہیں جو میرے روح کو جو ہے وہ غلیظ کر دیں گے، میری روح کو جو ہے وہ نجس کر دیں گے، لہٰذا ہم گناہ سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ تم کو اس کی معرفت نہیں ہے، لہٰذا تم اس گناہ کو آسانی سے انجام دے دیتے ہو۔ جیسے وہ دیوانہ مجنون انسان جس کے پاس عقل نہیں ہے، وہ اس گناہ کو آسانی سے انجام، وہ اس غلاظت کو کھا لے گا کیونکہ اس کے پاس وہ عقل نہیں ہے، وہ اس سے وہ استفادہ نہیں کر رہا ہے۔ لہٰذا اسی طرح سے تمہارے اور ہمارے درمیان میں بھی یہی فرق ہے کہ ہم نہ صرف ایک گناہ نہیں کرتے، گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو ایک عالم دین یہ کہہ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں انبیاء تو اس سے کہیں زیادہ بلند و بالا ہیں، تو لہٰذا انبیاء بھی جو ہیں وہ گناہوں سے اسی لیے پاک اور پاکیزہ تھے کیونکہ وہ گناہ کو اس کی اصل صورت میں دیکھتے تھے، اصل شکل میں وہ دیکھتے تھے، لہٰذا وہ کبھی گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اور بعض لوگوں نے بھی یہاں پر یہ بھی کہا کہ اگر گناہ کا تصور نہیں کر سکتے تھے تو پھر بعض انبیاء نے جو ہے وہ، جیسے جناب آدم نے وہ پھل کا درخت کھا لیا، وہ بھی تو گناہ ہے کہ وہاں پر لفظ گناہ کا استعمال ہوا کہ آدم نے جو ہے وہ گناہ کیا۔ تو یہاں پر ہمارے علماء اس کا جواب دیتے ہیں کہ وہ گناہ نہیں تھا، خدا نے ان کو جناب آدم کو جو پھل کھانے سے منع کیا تھا، وہ خدا نے صرف منع کیا تھا، حرام نہیں قرار دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ حرام کر دیتا خدا تو وہ گناہ ہوتا، حرام نہیں تھا، خدا نے صرف منع کیا تھا۔ تو وہاں پر جو ہے وہ آدم نے ترک اولا کیا تھا۔ ترک اولا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا نے کسی چیز کا اگر کوئی حکم دیا ہے جو خدا کو پسند نہیں ہے، وہ چیز انجام دے دینا۔ تو ہمارے بعض انبیاء نے جو انجام دیا ہے وہ ترک اولا کیا ہے، یعنی خدا کی مرضی کے خلاف جو عمل کو انجام دیا ہے، وہ حرام عمل نہیں تھا۔ جبکہ ہمارے اہل سنت برادران کا یہ گفتگو پائی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انبیاء بھی ہماری طرح گنہگار ہیں، وہ گناہ کرتے تھے، انہوں نے گناہ کیا ہے۔ جبکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ انبیاء ہرگز گناہ نہیں کرتے، اور نہ صرف گناہ کرتے تو گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر انہوں نے کچھ انبیاء کے بارے میں جو ملا ہے وہ ترک اولا ہے کہ انہوں نے وہ ترک اولا کیا ہے، وہ گناہ نہیں ہے۔ تو یہ بحث ہماری یہاں پر آتی ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ معصوم کا ہونا ضروری ہے، اور کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اگر انبیاء معصوم نہیں ہوں گے تو کسی کو ان کی بات پر یقین نہیں حاصل ہوگا۔ اگر انبیاء گناہ میں گرفتار ہوں گے تو کوئی بھی ان کی بات کو نہیں مانے گا، اور جب نہیں مانے گا تو انسان کی خلقت کا ہدف مکمل نہیں ہوگا، انبیاء کی بعثت کا ہدف مکمل نہیں ہوگا۔ انبیاء کو بعثت مبعوث کیوں کیا گیا تھا؟ ہماری ہدایت کے لیے۔ تو انبیاء کی بعثت کا ہدف مکمل نہیں ہوگا۔ ہماری ہدایت کس طرف کرنی تھی؟ خدا تک پہنچنا ہے ہمیں۔ تو اگر ہم انبیاء کی بات کو نہیں مانیں گے تو ہم کیسے خدا تک پہنچیں گے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے آپ ختم ہو جائے گی اگر ہم انبیاء کو معصوم نہ مانیں تو۔ لہٰذا ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں۔ اب اس کے بعد اب یہاں سے پھر ہماری امامت کی بحث شروع ہوتی ہے کہ جو انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں شروع کریں گے۔ اب یہاں پر اگر ابھی کوئی آپ کو سوال ہو ان چیزوں کے متعلق تو آپ لوگ پوچھ سکتی ہیں، کہ اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو اس کو کلیئر کر سکتی ہیں۔ کسی کو کوئی سوال ہے؟
السلام علیکم خان. میرا ایک جی علیکم. سوال ہے کہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، تو لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جیسے کسی نے سوسائڈ کیا تو وہ بھی کیا خدا مطلب وہ اللہ کی مرضی سے ہوا، اس نے کیا ہوگا یا اس کی اپنی مرضی رہی ہوگی؟ جی دیکھیے، جو سب سے پہلی چیز میں نے اس چیز کو عدل تو کی بحث میں بھی بیان کیا تھا اس کا کہ جی کیا میں جواب بتا رہی ہوگا؟ ہوں. ہاں پلیز. جی جو لوگ آپ یہ کہہ رہی ہیں نا کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، ایک پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا ہے مگر یہ کہ وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. یہاں پر ایک بحث توحید میں آتی ہے، جبر و تفویض کی بحث آتی ہے کہ ایک فرقہ ہے جو جبر کا قائل ہے، جو وہ یہ کہتا ہے کہ اہل سنت میں وہ ایک فرقہ ہے جو جبر کا قائل ہے، وہ کہتا ہے کہ انسان جو بھی کرتا ہے وہ خود نہیں کرتا ہے، وہ خدا اس سے کرواتا ہے. تفویض کا ایک جو ہے وہ فرقہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ خدا نے انسان کو عقل دے دی ہے اور پھر اب خدا کا کوئی ارادہ نہیں ہے، جو کرتا ہے وہ صرف انسان ہی کرتا ہے. لیکن ہمارا جو ہے وہ جو عقیدہ ہے وہ جبر و تفویض کے درمیان کا ہے. ٹھیک ہے، جبر و تفویض کے درمیان کا، یعنی میانہ روی کا ہے. ہمارا جو عقیدہ ہے وہ میانہ روی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو خلق کیا، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، توانا ہے. جو بھی عمل ہم انجام دیتے ہیں وہ اسی کی طرف سے ہمیں قدرت ملتی ہے تو ہم انجام دیتے ہیں. لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ خدا نے انسان کو خلق کیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا. نہیں، اللہ نے انسان کو عقل بھی دی ہے، اختیار بھی دیا ہے. اب وہ جو بھی عمل انجام دیتا ہے وہ اپنے ارادے اختیار سے انجام دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم دونوں کے درمیان کے راستے کو لیتے ہیں. لہٰذا خدا نے انسان کو خلق کیا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے اور جو بھی وہ ارادہ کرتا ہے وہی ہوتا ہے. لیکن اس کا ارادہ ہمیشہ خیر کا ہوتا ہے، وہ انسان کی بھلائی کے اور خیر کا ارادہ ہمیشہ کرتا ہے. وہ کسی بھی مخلوق کے لیے شر کا ارادہ کر ہی نہیں سکتا ہے. اسی لیے ہم دعائے رجبیہ میں پڑھتے ہیں یا من ارجوہ لکل خیر، اے وہ خدا جس سے ہر خیر کی امید کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی خدا صرف خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، کسی بھی مخلوق کے لیے شر کا ارادہ نہیں کرتا ہے. اگر ہم کوئی اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، کوئی سوسائڈ کر لیتا ہے، کوئی اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتا ہے، تو وہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ ارادہ خدا نے کیا ہے. نہیں، جو بھی برائی ہم کرتے ہیں وہ ہم اپنے وجود سے، یعنی اپنے آپ سے کرتے ہیں، وہ خدا کا ارادہ اس میں ہرگز نہیں ہوتا ہے. اور معصوم کی یہ حدیث بھی ہے، معصوم یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی نیکیاں اور خیر تم تک آتی ہیں وہ خدا کے ارادے سے آتی ہیں، لیکن جو تم اپنے آپ کو یا جو تم برائی کرتے ہو، جو تم شر کرتے ہو، وہ خدا کے ارادے سے نہیں ہوتی، وہ تمہارا اپنا ارادہ اور اختیار ہوتا ہے. اس کو ہم ایک ایسے مثال سے بھی لے سکتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ جیسے مثال کے طور پر کہ ایک چاقو کی مثال لے لیجئے کہ چاقو کو بنایا کس لیے گیا تھا؟ چاقو کو بنایا گیا تھا انسان کی آسانی کے لیے، کہ انسان اس سے پھل کاٹ سکے، اس سے گوشت کاٹ سکے، اس سے سبزیوں کو کاٹ سکے اور آسانی سے وہ کھا سکے. تو اس کو چاقو کو بنانے کا اصل مقصد کیا تھا؟ بھلائی تھی، خیر تھا. ٹھیک ہے، اب کوئی اس چاقو کو اٹھا کے اپنی انگلی کاٹ لے، اپنے آپ کو ختم کر لے، مار لے، تو اب ہم کیا کہیں گے کہ یہ بنانے والے کی اس میں غلطی تھی کہ اس نے چاقو کو کیوں بنایا؟ نہیں، چاقو کو بنانے کا مقصد بھلائی اور خیر تھا، لیکن اب اس سے کوئی غلط استفادہ کر لے تو وہ اس انجام دینے والے کی اس میں غلطی ہے. اسی لیے ہمارے یہاں روایت میں کہ اگر کوئی سوسائڈ کرتا ہے، خودکشی کرتا ہے، تو خدا ہرگز اس کو معاف نہیں کرے گا. وہ کبھی جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے. اس کی سمجھو دنیا تو گئی، آخرت بھی اس کی برباد ہو گئی. تو لہٰذا خدا اگر کوئی مثلا جو ہے وہ سوسائڈ کرتا ہے یا اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے یا اپنے کو تکلیف میں ڈالتا ہے، تو ہرگز اس میں خدا کا ارادہ نہیں ہوتا، اس میں خود انسان کا اپنا جو ہے وہ ارادہ اور اختیار ہوتا ہے. واضح ہو گیا آپ کے لیے؟ جی خیر، بالکل بالکل کلیئر ہو گیا. اب کوئی اگر کوئی سوال کرتا ہے مجھ سے تو اب کم سے کم بتانے کے لیے بہت اچھا میں بتا سکتی ہوں کہ کیا ہے، اللہ نے کیا کیا اور اللہ نے اختیار دیا ہے آپ کے اوپر، اور آپ
آپ کے اوپر چوائس ہے آپ کے پاس کہ آپ کیا کریں، جی تو لے سکتے ہیں اسی چیز کو، یا بالکل بہت اچھے سے واضح کیا خیر آپ نے، جی بہت جی بہت شکریہ. سلامت رہے. اور کوئی کسی کو سوال ہے؟ کوئی اور سوال ہے کسی کے پاس؟ کوکب کے پاس سوال ہے؟ جی جی بالکل پوچھیے، کوئی سا بھی سوال ہو پوچھ سکتے ہیں آپ. کوکب جی خیر سوال تو نہیں ہے، وہ ایک آئی واز جسٹ تھنکنگ کہ ایسا اس میں عدل کو ہم کیسے جسٹیفائی کریں گے. ایسی سچویشن اگر ہو کہ ایک انسان ہے اس نے ایک انسان کو مارا، اور ایک اور انسان ہے جی جس نے گروپ کو مارا، جان سے مار دیا جی ہے گروپ کو. اب دونوں کو ہی سزائے موت مل رہی جی ہے، تو اس میں جی ایکول تو نہیں ہوا نا، ان کا کرائم ایکول نہیں ہوا. ایک تو یہ کہ انہوں نے ایک جی جی ایک کو مارا ہے دیکھیے اور ایک آپ کا، جی. جی بالکل بالکل آپ کا تو جو میں یہ سوال ہے نا سوچتی ہوں اس میں کہ چاہے دنیا میں نہیں لیکن ہاں اسے آخرت میں اس کی ملے گی، وہاں پہ وہ بیلنس بنایا جائے گا. تو لیکن اگر یہاں بالکل پہ ہم بالکل. دنیا میں ہی سوچیں تو اس کو آپ تھوڑا الیبوریٹ کر دیجیے. جی دیکھیے اس کو میں ابھی تھوڑا سا اس کو توضیح دوں گی. انشاءاللہ ہم اس کی بحث جب قیامت والے ٹاپک پہ آئیں گے نا، تو اس میں بہت ہی واضح طور پر اس کو ہم تفصیل سے بیان کریں گے. وہاں پر قیامت میں جو ہے اس کا جو ہے وہ جواب وہاں پر آپ کو واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گا. دنیا میں اسی لیے کہا گیا کہ آپ دیکھیں دنیا، خدا جو کہتا ہے نا کہ خدا چھوٹے سے چھوٹے عمل پر جزا بھی دینے والا ہے اور چھوٹے سے چھوٹے عمل پر سزا بھی ہوگی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کہ چھوٹا سا چھوٹا اگر عمل کسی نے خیر کا عمل انجام دیا تو اس کو اس کی جزا ضرور ملے گی، اور اگر چھوٹے سے چھوٹا برا عمل بھی کیا ہے تو اس کی سزا بھی خدا کے یہاں اس کو ضرور ملے گی. اور یہی چیز قیامت پر جو یقین ہے وہ انسان کے دل کو اطمینان دیتا ہے کہ اگر دنیا میں کسی نے اس پر ظلم کیا ہے تو یہاں پر وہ اس کی سزا سے بچ سکتا ہے، لیکن خدا کی عدالت میں اس سزا سے وہ بچ نہیں سکتا ہے. اور یہی فرق ہے یہاں کی عدالت اور خدا کی عدالت میں، کہ اس کی بحث انشاءاللہ ہم تفصیل سے قیامت میں پڑھیں گے کہ یہاں کی عدالت اور خدا کی عدالت میں یہی فرق ہے. کہ یہاں کی عدالت ہو، اگر انسان نے ایک کو قتل کیا ہے یا 10 کو قتل کیا ہے تو سزا ایک ہی ہے، لیکن خدا کی عدالت میں ایسا نہیں ہے. وہاں پر ہر عمل کی اس کو وہاں پر سزا ملے گی. اور یہی چیز قیامت پر یقین اور عقیدہ اس کا جو ہے وہ اس کو اطمینان اور سکون عطا کرتا ہے کہ اگر دنیا میں ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، ہم نے خدا پر چھوڑ دیا ہے. اور خدا کیا جب اس کا انصاف ہوگا تو خدا چھوٹے سے چھوٹے عمل کی اس کو جو ہے وہ سزا ضرور دے گا. تو خدا کے یہاں ہر عمل کی سزا ہے، چھوٹے سے چھوٹا ایک عمل بھی ہو چاہے بڑے سے بڑا عمل ہو، ہر عمل کی اللہ کے یہاں سزا ہے. اور یہی مومن کے دل کو اطمینان بھی دیتی ہے. تو انشاءاللہ اس کی بحث اور تفصیل سے ہم جو ہے وہ قیامت کے موضوع میں جب پڑھیں گے تو اس میں اور زیادہ اس کو تفصیل سے بیان کریں گے. جی ہاں واضح جزاک ہو اللہ. گیا؟ جی جی ہاں بالکل. اسی سینیریو کو ہم آگے ایک اور چیز بھی لا سکتے ہیں اس میں کہ کس کے اگینسٹ کرائم کیا گیا ہے. مطلب کوئی کرائم کیا ہے، سپوز تو ایک نارمل انسان کو کسی نے مارا، یا ہم دیکھیے سپوز کوئی ائمہ کا کوئی قاتل ہے جیسے کہ ابن ملجم، اس نے جی مولا علی کو بالکل مارا، تو ڈیفینیٹلی اس کی بھی سزا ڈفرینٹ ہی رہی ہوگی نا. بالکل ڈفرینٹ ہر چیز کی وہاں پر، جس طریقے سے جیسا کرائم کیا، جس کو مارا گیا ہے، جس چیز سے مارا گیا، مطلب ہر چیز کا وہاں پر حساب اور کتاب ہوگا، اور سخت سے سخت ترین حساب ہوگا. جیسے جس کی جتنی عظمت ہے، اس انسان کو بعظمت انسان کو مارا، ایک عام انسان کو مارا، ایک بچے کو مارا، ہر اعتبار سے اس کا دقیق حساب اور کتاب ہوگا. یعنی کوئی وہاں پر بچ ہی نہیں سکتا ہے کسی بھی چیز سے. دنیا کی عدالت سے تو انسان بچ سکتا ہے، لیکن وہاں خدا کی عدالت میں پھر انسان کسی طریقے سے بھی فرار نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر ہر چیز اس کے لیے واضح ہوگی خدا کے سامنے، اور ہر ایک کو اس کے اعتبار سے پروردگار عالم سزا دے گا. بالکل یہ یقیناً. تو عادل سے یقیناً قیامت کے بلیف میں بھی اپنا وہ بڑھ جاتا ہے، بلیف جو ہے بالکل اپنا بہت زیادہ بڑھ یہی جاتا ہے اگر اسی لیے عدل میں ہم کسی کو ہے یقین. جی
جی جی، قیامت پر اسی لیے تو ہمارا یقین اور بلیو ہمیں سکون عطا کرتا ہے کہ دنیا میں اگر ہم نے یعنی یہ کہ قیامت پر یقین انسان کو اسی وجہ سے کہ وہ نیکی جب کرتا ہے تو اگر سامنے والے کو کی طرف سے اس کو اس کا رسپانس نہیں مل رہا ہے، تو اگر انسان کا قیامت پر یقین نہ ہو تو انسان نیکی کرنا چھوڑ دے کہ ہم کیا فائدہ نیکی کریں گے، سامنے والا تو کوئی اس کا رسپانس ہے، ہم اس کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ برائی کر رہے ہیں۔ لیکن قیامت پر یقین اس کو نیکی پر اور آمادہ کرے گا کہ کوئی بات نہیں، اگر میں نیکی سامنے والے کے ساتھ کر رہا ہوں، وہ اس کا میرے ساتھ ویسا رسپانس نہیں کر رہا ہے، وہ میری نیکی کا جواب برائی سے دے رہا ہے، تو کوئی نہیں، خدا کے یہاں اس کا مجھے اجر ملے گا۔ خدا کے یہاں جو ہے وہ ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی پر بھی جو ہے وہ اللہ مجھے اجر عطا کرنے والا ہے۔ تو قیامت پر یقین اور بلیو جو ہے وہ انسان کے ایمان میں اور اضافہ کرتا ہے، نیکیوں میں اس کی اور زیادہ شوق پیدا کرتا ہے، اور گناہوں سے بھی اس کو اسی طرح سے روکتا ہے کہ جب انسان کو یہ یقین ہوگا کہ قیامت برپا ہوگی، ہر چیز کا حساب اور کتاب دینا ہے، چھوٹے سے چھوٹے عمل پر بھی خدا جو ہے وہ مجھے سزا دے گا، تو وہ خود بخود گناہوں سے بھی دوری اختیار کرتا ہے۔ تو قیامت پر یقین انسان کو گناہوں سے بھی دوری اختیار کرواتا ہے اور نیکیوں کے لیے آمادہ بھی کرتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی ایک سوال مجھے تھا، جی ہلو جی، کہ جی جی اتنی ساری صفات میں ہمارے پاس عدل کیوں لیا؟ بیسک اس میں ہمارے پاس عدل ہے اور کوئی نہیں ہے، اور کچھ چیز نہیں لیا، جی تو یہ کیوں؟ جی جی میں نے آپ کو اس میں عدل میں بتایا تھا، پچھلے سیشن میں اس کو میں نے تھوڑا سا توضیح دی تھی کہ آپ دیکھیں کہ خدا کے بے پناہ صفات ہیں، لیکن اس میں عدل کی ہوئی ہم نے کیوں چنا، عدل کو ہی مطلب اس میں اصول دین میں کیوں رکھا گیا؟ میں نے آپ اس میں بیان کیا تھا کہ جتنی بھی صفات ہیں ان تمام صفات کی بازگشت، یعنی وہ سارے صفات عدل کی طرف ہی پلٹتے ہیں، کہ عدل کو اگر ہم نے مان لیا تو خود بخود سارے چیزوں کا جو ہے وہ ہمارے لیے ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اگر صرف رازق مان لیں صفت کو، صرف یہ خدا رازق ہے، تو باقی اور صفت میں ہم جو ہے وہ اس میں ہمارا یہ ہوگا کہ ہاں خدا نے مثلا جو ہے وہ کسی کو ایسے خلق کیا، کسی کو ایسے خلق کیا، یہ تو مان رہے خدا رازق ہے، سب کو رزق دینے والا، لیکن خدا خالق ہے تو اس نے کسی کو ایسے خلق کیا، کسی کو ویسے خلق کیا، کسی کو صحت عطا کی، کسی کو بیماری عطا کی، کسی کو صحیح سالم پیدا کیا، کسی کو نابینا پیدا کیا، تو دوسری چیزوں میں ہمیں اعتراض ہو سکتا ہے، یا مثال کے طور پر ہم اگر خدا کو خالق مان لے تو رزق میں ہم کو اعتراض ہو سکتا ہے، یا دوسری اور صفات میں اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم عدل کو مان لیں تو پھر ہمارے لیے کسی بھی صفات میں اعتراض کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے، کہ اگر ہم نے عدل پر یقین حاصل کر لیا تو خود بخود ہمیں ہر سارے جتنے بھی صفات ہیں سب وہیں پہ پلٹ کے آئیں گے، کہ ٹھیک ہے، خدا سینٹر کہ اگر ہمیں رزق میں جی اگر رزق میں ہم کو اعتراض ہو رہا ہے تو ہم کہیں گے خدا عادل ہے، وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کہیں گے کہ ہاں فلاں خدا نے خلقت کے اعتبار سے اس کو مثلا گورا بنایا، اس کو کالا بنایا، اس کو صحیح سالم پیدا کیا، اس کو بیمار پیدا کیا، تو ہم عدل کی طرف آ جائیں گے کہ نہیں خدا عادل ہے، اس کے کام میں مصلحت ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیے جتنی بھی ٹھیک ہے، صفات ہیں وہ عدل کی طرف پلٹتی ہیں، اس لیے عدل ایک جی، ایسی صفت ہے کہ اگر اس کو مان لیا تو ساری ایکسیز مشکل جی سب کچھ آسان ہو جائے جی، گا پھر انسان کے، ایکسیز پھر ہو کوئی گئی، اعتراض نہیں ٹھیک۔ ہوگا۔ جی جی اچھا، یہ جو بیسکس بنائے کس نے بنائے، کب بنے؟ رسول اللہ نے بنائے، مولا نے بنائے؟ یہ یہ پانچ کے ہمیں بیسک اتنا ضروری ہے، یہ رہنا یہ ظاہر سی بات ہے ضروری کہ ہے، میں معصومین کی طرف سے ہی یہ اصول دین اور فروع دین جو آئے ہیں یہ معصومین کی طرف سے ہی آئے ہیں۔ اب مجھے دقیق نہیں اس بارے میں پتا ہے کہ جی معصومین میں سے کس معصوم سے، لیکن ظاہر مجھے جہاں تک یہ کہ معصوم کی طرف سے، کیونکہ یہ دین کی بنیاد ہے، جڑیں ہیں، تو یہ اچھا، کسی انسان کے خود معصوم کی طرف سے ہی یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں، اور جس کو کیونکہ اس پر ہمارا ایمان عقیدہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے اعمال اسی پر ڈیپینڈ ہے، تو یہ ظاہر سی بات ہے یہ رسول اللہ اور معصومین سے ہی ہم تک پہنچے ہیں۔ ٹھیک۔ جی اچھا، اہل سنت اور ہم میں کیا فرق ہے اس میں؟ اہل سنت میں ہمارے یہاں جیسے اصول دین اور فروع دین دو شاخ کر دیے ہیں اسلام کی،
یہ ایک اصول دین ہے، ایک فروع دین ہے. وہ ان کے یہاں فروع دین نہیں ہے، ان کے یہاں اصول دین ہے. ٹھیک ہے. اور اصول دین میں بھی ہمارے یہاں 5 اصل ہیں، ان کے یہاں 3 ہی اصل ہیں. یعنی وہ 3 ہی چیز پر عقیدہ رکھتے ہیں، وہ 3 چیزوں پر عقیدہ رکھتے ہیں: توحید پر، نبوت پر اور قیامت پر. یہ 3 چیزوں کو وہ مانتے ہیں. ہمارے یہاں اصول دین 5 ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت. تو یہ فرق ہے ہمارے اور ان کے درمیان. اور پھر لیکن ہمارے یہاں فروع دین، امام حسین، امام حسن تو بولتے ہیں. وہ امامت کے قائل نہیں ہیں. ہم انشاءاللہ امامت کی بحث ابھی جب کریں گے تو اس میں آئیں گے. ٹھیک ہے. وہ امام حسن، امام حسین بولتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر جی. امامت کا قائل ہونا اور ہے اور امام بول دینا اور ہے. اچھا ٹھیک ٹھیک ہے. ہے. ہم ٹھیک. امامت کے قائل ہیں. جی. اچھا. کہ نبوت کے بعد جو ہے وہ ہدایت کی ذمہ داری امام کے اوپر آ گئی، اور پھر اللہ نے امامت کے سلسلے کو اسی لیے جاری کر دیا کیونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا. تو اللہ نے پھر نبوت کو کنٹینیو کرنے کے لیے امامت کا سلسلہ جاری کیا. تو ہمارے یہاں امامت پر بھی ایمان رکھنا واجب ہے. اگر امامت پر ایمان نہیں ہے تو اصل ایمان ہمارا کامل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ امامت کے قائل نہیں ہے. اچھا. جی. شکریہ بہت. اور کسی کو پوچھنا ہوگا؟ جی. اور کوئی سوال؟ نہیں ہے. شاید کسی کو سوال نہیں ہے تو میرے خیال سے پھر یا لکھ کے دے دیں، بعد میں آپ کو بھیج دیتے ہیں. گروپ پر جی لکھ جی دیں ٹھیک یا ہے. آپ کو لکھ دیں. جی جی اگلے سلسلے میں نمبر چاہیے انشاءاللہ. تو میں دے دوں گی. ٹھیک ہے. نمبر جی چاہیے تو بالکل. میں دے دوں گی، وہ خود کر لیں آپ سے سوال. جی ٹھیک ہے. جی. حالانکہ عقائد جی دیکھیں اسی ٹھیک. بحث ہے کہ اس میں بہت سے سوالات ہوتے ہیں ذہن میں. اب ہو سکتا ہے ایک دم بالکل اس مومنٹ پر نہیں آ رہے ہیں، بعد میں ہو سکتا ہے ذہن میں آئے سوال، تو آپ لوگ بالکل پوچھ سکتے ہاں ہیں. ٹھیک. وہی ہوتا ہے نا، جب کا جب نہیں ہوتا. جی. جی جی جی. صحیح. چلیے پھر انشاءاللہ ہم ختم کرتے شکریہ ہیں. بہت. نیکسٹ سیشن آپ انشاءاللہ امامت کی بحث کو پھر جی ہم اسی طرح جی کنٹینیو کریں گے. جی جی. تو دعا بس پڑھوا لیجیے یا زیارت پڑھوا لیجیے، ٹائم ہے. جی. او جی. ایک سلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم وعجل صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اللہم صلی علی محمد اللہم وآل صلی. محمد وعجل. اعوذ باللہ من الشیطان. خوب آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی آ رہی ہے. جی. خوب. پروردگارہ جو واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہم نے یہ جو بھی درس اس بز میں ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، پروردگارہ محمد اور آل محمد کا تجھے واسطہ دیتے ہیں. معبود اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اسے ہمارے لیے روز قیامت جو ہے وہ شفاعت کا ضامن قرار دینا. پروردگارہ ہمیں علم و عمل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے ایمان میں اضافہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. پروردگارہ محمد اور آل محمد کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے، ہمارے مرحومین کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے. پروردگارہ بحق محمد اور آل محمد کے ہمارے ایمان میں اضافہ فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ دیتے محمد اور آل محمد کا ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کا پابند بنا. پروردگارہ تجھے واسطہ دیتے محمد اور آل محمد کا، محمد اور آل محمد کے صدقے میں جتنے بھی دنیا میں مسلمان ہیں، محبان اہل بیت ہیں، شیعان حیدر کرار ہیں، ان کی جان و مال، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ محمد اور آل محمد کے صدقے میں اے میرے معبود فلسطین کو مکمل آزادی عطا فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. پروردگارہ دنیا میں جہاں جہاں شیعوں پر اور مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں، پروردگارہ تمام شیعوں کی، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام کو نست و نابود فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ دیتے محمد اور آل محمد کا ہمارے جوانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کا پابند بنا، انہیں گناہوں سے، گمراہیوں سے محفوظ رکھ. محمد اور آل محمد کے صدقے میں
ہم سب کو سیرت اہل بیت پر اور تعلیمات اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس کو 4 معصومین کی خدمت میں اور اپنے تمام مرحومین کی روح کو بخش دیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پروردگارہ اس سورہ فاتحہ کو اور اس درس کے ثواب کو 4 معصومین علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں. پروردگارہ اس کا جو بھی اجر و ثواب ہے وہ تمام ہمارے جو شہداء ہیں، شہداء کربلا، شہداء ایران، عراق، شام، سیریا، شہداء فلسطین، شہداء افغانستان، خدایا تمام شہداء کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں، اور اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ تمام مجتہدین اور تمام ہمارے جو علماء کرام دنیا سے گزریں گے ان کی خدمت میں بخشتے ہیں، اور اس کا جو بھی اجر و ثواب ہے وہ تمام مرحوم مومنین و مومنات کی روح کو جو دنیا سے گزر گئے ہیں ان کی خدمت میں، اور بالخصوص ہمارے اس گروپ کے جتنے بھی ممبران ہیں ان کے مرحومین کی خدمت میں بخشتے ہیں. پروردگارہ ان تمام مرحومین کو کی قبروں پر اپنی رحمت کو نازل فرما، اور بالخصوص کچھ مرحومین جن کے نام دیے گئے میں ان کے نام بھی لینا چاہوں گی. مرحومہ رئیس فاطمہ بنت سید عابد حسین، مرحوم سید اختر حسین جعفری ابن سید جعفر حسین جعفری، مرحوم سید تزین پاشا ابن سید توفیق الحسن، مرحوم سید وقار عابدی، مرحومہ معصومہ بی بی، مرحومہ سبیقہ عابدی، مرحوم رضا حسین ابن مختار حسین، مرحومہ بنت زہرہ بنت سید علی، مرحوم محمد عباس شاہد ابن شاہد حسین، مرحومہ شیراز فاطمہ، مرحوم سردار حسین، مرحوم محمد طاہر، مرحومہ قمر النساء، اور مرحومہ کنیز فاطمہ رضوی بنت سید ناظم حسین نقوی. مرحومہ کی عبادت کروں کہ جس کو میں نے دیکھا نہ ہو. میں کائنات کے ذرے ذرے میں خدا کو دیکھتا ہوں، یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ مجھے خدا کی معرفت کا درس دیتا ہے. لیکن یہ دیکھنا کون سا دیکھنا، یہ ظاہری آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے، وہ دل کی آنکھوں سے، یعنی انسان اپنی باطنی آنکھوں سے اگر چاہے تو وہ خدا کو دیکھ سکتا ہے. وہ خدا کا کوئی مکان نہیں ہے کیونکہ وہ جسم نہیں رکھتا ہے، اس لیے اس کا کوئی مکان نہیں ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے. وہ یہاں پر واقعات بھی تھا کہ اس پر کی کیا دلیل ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے. تو اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا تھا، میں وہ واقعہ آپ کے سامنے، چونکہ اب ٹائم بھی زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی میں اس واقعے کو بیان کرنا چاہوں گی کہ ایک شخص مولا علی کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ کیا دلیل ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے. تو امام نے فرمایا کہ خدا جو ہے وہ چونکہ جسم نہیں رکھتا ہے اس لیے اس کو مکان کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مکان وہی چیز مکان میں آتی ہے جس کا اندر جو ہے وہ جسم پایا جاتا ہے. چونکہ خدا کا جسم نہیں ہے اس لیے اس کا کوئی مکان نہیں ہے. پھر امام فرماتے کیا تم نے اپنے کتابوں میں نہیں پڑھا کہ حضرت موسیٰ بن عمران بیٹھے ہوئے تھے، ایک فرشتہ مشرق سے آیا، آپ نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو، اس نے جواب دیا خدا کے پاس سے. تو پھر اس کے بعد دوسرا فرشتہ آیا، آپ نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو، اس نے جواب دیا خدا کے پاس سے. اس کے بعد ایک اور فرشتہ آیا، آپ نے اس سے سوال کیا کہ کہاں سے آ رہے ہو، تو اس نے جواب دیا 7ویں آسمان سے. میں خدا کے پاس تھا اور 7ویں آسمان سے تھا. اس کے بعد ایک اور فرشتہ آیا، اس سے سوال کیا تو اس نے کہا کہ زمین کے 7ویں طبقے سے آ رہا ہوں. اس کے بعد حضرت موسیٰ نے کہا پاک ہے وہ ذات جس کے وجود سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے، اس کے نزدیک کوئی جگہ دوسری اس سے نزدیک نہیں ہے. یہودی نے کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حق مبین یہی ہے اور آپ پوری کائنات میں سب سے زیادہ وسیع رسول خدا کے اہلیت رکھتے ہیں.
تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر یہ مولائے کائنات نے جو یہ اس طرح سے یہودی کو جواب دیا، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، یعنی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جو خدا کے وجود سے خالی ہو، خدا ہر جگہ پر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، اس کا وجود ہر جگہ ہے، وہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں سے خدا جہاں پر موجود نہ ہو۔ تو اب اس کے بعد جو ہے وہ ہماری بحث، یہاں توحید کی بحث ہم نے بہت خلاصہ اس کو بیان کیا کہ صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ ہماری بحث آتی ہے خدا عادل ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ اور اس کے بارے میں ہم نے بہت سارے جواب جو ہے وہ اس دن پہلے سیشن میں دے دیے تھے کہ خدا ظلم نہیں کرتا، کس اعتبار سے، کہ آپ دیکھیے کہ اگر ہم اس بات پر یقین کر لیں کہ خدا عادل ہے تو ہر طرح کا جو ہے وہ اعتراض جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا، کیونکہ جب ہمیں یہ بات پر یقین ہو جائے گا کہ خدا عادل ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، تو پھر کوئی بھی انسان خدا پر جو ہے وہ حرف نہیں اٹھائے گا، انگلی نہیں اٹھائے گا۔ آج اگر کوئی انسان خدا کی بارگاہ میں شکوہ کرتا ہے تو اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ اسے خدا کے عدل پر جو ہے وہ یقین نہیں ہے۔ اگر خدا کے عدل پر یقین ہو جائے تو پھر کبھی بھی خدا پر جو ہے وہ انسان انگلی نہیں اٹھاتا ہے۔ خدا عادل ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ وہ ایک چھوٹی سے چھوٹی مخلوق پر بھی جب ظلم نہیں کرتا تو وہ انسانوں پر کیسے ظلم کر سکتا ہے؟ تو یہاں پر بہت سے لوگ جو ہیں جو اعتراض کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ وہ خدا کے عدل پر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ کہ آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ اس طرح سے اعتراض کرتے ہیں کہ خدا عادل ہے تو اس نے مخلوقات میں فرق کیوں قرار دیا؟ اس نے کسی کو انسان بنایا، کسی کو حیوان بنایا، کسی کو جمادات بنایا، کسی کو کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو آنکھ دی، کسی کو اندھا پیدا کر دیا، کسی کو صحیح سالم جسم دیا، کسی کو معذور پیدا کر دیا۔ تو کیا یہ عدل الہی کے خلاف نہیں ہے؟ کیا یہ عدل الہی ہے کہ کسی کو خدا نے جو ہے وہ دولت دی ہے، کسی کو غربت میں زندگی جو گزار رہا ہے، کسی کو صحت و سلامتی دی ہے، کوئی مستقل بیماریوں میں مبتلا ہے، کسی کو خدا نے خوبصورتی عطا کی ہے تو کوئی جو ہے وہ یعنی اس کی رنگ کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے نہایت ہی مثلا جو ہے وہ اس کو ہم کہیں گے قبی، خدا ہماری اپنی زبان میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کالا ہے یا قبی صورت ہے۔ تو یہ سارے اعتراض جو انسان کے ذہن میں سوالات آتے ہیں وہ اسی وجہ سے کہ وہ عدل الہی کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اگر انسان عدل الہی کو قبول کر لے تو کبھی یہ سوال اس کے ذہن میں نہیں آئیں گے۔ انسان یہ چیز اس کے لیے واضح ہو جائے گی کہ خدا جو بھی عمل انجام دیتا ہے کسی نہ کسی مصلحت کے تحت، خدا کا ہر کام ایک خاص مصلحت کے تحت انجام پاتا ہے، خدا کا ایک خاص نظام ہے اور ہر چیز اسی نظام کے تحت چل رہی ہے۔ اگر خدا ساری مخلوق کو ایک جیسا خلق کر دیتا تو آپ خود سوچئے کیا یہ کائنات کی جو خوبصورتی ہے خوبصورتی باقی رہتی؟ اگر سب کے سب صرف انسان ہوتے، نہ کوئی درخت ہوتا، نہ کوئی پیڑ ہوتا، نہ کوئی پودا ہوتا، نہ کوئی جانور ہوتے، تو آپ بتائیے کہ یہ دنیا کیا خوبصورت ہوتی؟ ہرگز نہیں ہوتی۔ یہ دنیا پھر انسان کے لیے جو ہے وہ بہت ہی ایسی ہو جاتی کہ انسان کا دل نہیں لگتا، کیونکہ وہ صرف انسانوں کو دیکھ رہا ہے، اس کے علاوہ اسے کوئی اور چیز نظر ہی نہیں آ رہی۔ تو خدا نے کائنات کی خوبصورتی کے لیے ہر چیز کو دنیا میں اس نے خلق کیا ہے جس سے یہ کائنات خوبصورت بن جائے۔ یا اگر کوئی کہتا ہے کہ کسی کو خدا نے کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا، یہ بھی تو عدل الہی کے خلاف ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ عدل الہی کے خلاف نہیں، اگر سب ایک جیسے ہوتے، سب کالے ہوتے یا صرف سب گورے ہوتے تو بھی انسان جو ہے وہ دیکھ دیکھ کر ان چیزوں کو اگ جاتا ہے۔ خدا نے مختلف شکل صورت، مختلف رنگ، نسل نژاد کی طرح لوگوں کو پیدا کیا ہے تاکہ ایک جذابیت دنیا میں قائم رہے، لوگوں کے اندر ایک جذابیت باقی رہے۔ اس لیے خدا نے شکل و صورت اور قبیلے اور ہر طرح کے نظام کو جو ہے وہ الگ الگ طریقے سے انسانوں کو مختلف شکل و صورت میں پیدا کیا ہے، رنگ کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے اللہ نے ان کو الگ الگ طریقے سے پیدا کیا ہے۔ یا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کسی کو خدا نے اندھا پیدا کیا، کسی کو آنکھ دی، کسی کو معذور پیدا کیا۔ تو میں نے اس کا جواب بھی بتایا تھا کہ یہ چیز جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ بعض دفعہ خود ماں باپ کی غلطی کی وجہ سے جو ہے وہ بچے میں یہ کمی پیدا ہو جاتی ہے، بچہ اندھا پیدا ہوا یا کوئی جسم کے اعتبار سے معذور ہے،
یا خود جینیٹکی کوئی پرابلم ہوتی ہے ماں باپ کے نسلوں میں، کچھ ایسی پرابلم ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بچہ اس طرح سے دنیا میں آتا ہے، یا پھر یہ ایک طرح سے ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خدا نے کیوں اس طرح سے کیا ہے. کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور اس میں پوشیدہ ہوتی ہے، وہ ہرگز کسی پر ظلم نہیں کر سکتا ہے. تو دیکھیے کہ اور بھی اس طرح کے بہت سارے اعتراض اور سوالات ہوتے ہیں کہ جو ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر اگر عدل الہی پر یقین ہو جائے تو یہ سوالات ہمارے ذہنوں سے مٹ جائیں گے. وہ ابھی کتنا ٹائم ہے؟ ہیلو ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ جی طاہر آ رہی ہے. 10:40 ہو گئی. کنٹینیو کر دیا ہے 40 منٹس میں سے، اب 35 منٹ رہ گئے ہوں گے اگلے اچھا 40 اسی میں منٹس میں. ہاں اچھا کنٹینیو اچھا کیا. اچھا ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ یہاں پر یہ عدل